हालेलुया। कादर मुतलक के अज़ीम बरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत सलाम और आपको खुशामदीद करती हूँ लिए, और जितने इसको सुन रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, उनके लिए बाइस बरकत रहा है। और मैं अपने प्रोग्राम के उन तमाम को भी वेलकम खुशामदीद करती हूँ जो अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकालते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और इस प्रोग्राम के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए और आप सबके लिए बाइस बरकत बनते हैं। मैं आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर रशीद गिल जो कनाडा से ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको वेलकम खुशामदीद करती हूँ। पास्टर सैमसन जो कराची से ज्वाइन कर चुके हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम खुशामदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम जो लाहौर से ज्वाइन कर चुके हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम खुशामदीद करती हूँ। सो मेरे अजीज़ों, जितने आप मुझे फेसबुक के, यूट्यूब के ज़रिया से, शलोक टीवी के ज़रिया से, जूम ऐप के ज़रिया से, गूगल के ज़रिया से देख रहे हैं, जिस भी ज़राए से आप मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम खुशामदीद करती हूँ और इस प्रोग्राम मिलबिलाही प्रोग्राम के हिस्से में शामिल करती हूँ ताकि आप आए और अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को, अपने मौजे को रिसीव करो और खुदा के बेहतरीन और सच्चे मोतियों को ले ताकि आप कलाम की रोशनी में चलने वाले बन जाएं। सो आइए आज के खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ भी हम एक खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे। हमारे साथ पास्टर तरसीम है, वो दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा की हुजूरी में झुकेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो खुदा आपने हमें सौंप दिया है, जिसमें कि खुदा हम सब इकट्ठे होकर आपके नाम को जलाल देने को है। खुदा आपका नाम इसी तरह से हमारी जिंदगियों से जलाल पाता रहे और खुदा जबकि आपने मौका फराहम किया है कि हम आपकी हुजूरी में आए और खुदा आपके नाम को जलाल देने के लिए सब इकट्ठे हो सके। खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, ये आप ही ने तौफीक बख्शी है। और इसी के साथ साथ खुदा मैं आज के प्रोग्राम इल्म इलाही को खुदा आपके बेटे यस्सु के लहू में छुपा देता हूँ और खुदा आज की होस्ट सिस्टर अक्सा को खुदा आपकी हुजूरी में लाता हूँ। उसके लिए खुदा लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा मांग लेता हूँ ताकि खुदा आपका नाम जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी पाता रहे। इसी तरह से आज के ममसू जिन्होंने आज खुदा के पाक कलाम को हमारे साथ जो है वो उसकी गहराइयों को हमारे साथ शेयर करना है, डॉक्टर रशीद गिल साहब को दम मैं आपकी हुजूरी में लाता हूँ। दम आज उनको आप कसरत से इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ मुआवन मददगारों को जिनमें के पास्टर सैमसन और मैं खुद हूँ, खुदा आप हमें भी अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करें ताकि सारी बातों से, सारे कामों के जरिया से यह सारी इज्जत, सारा जलाल आपके बेटे यीशु के नाम को ही मिले। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर तरसीम जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज की खूबसूरत तलावत जो यूहन्ना की इंजील की हम स्टडी कर रहे हैं, उसका आज की जो क्लास है, आज का जो लेसन है वो 19 है, 19वीं क्लास है आज, और उसमें से हम सीखेंगे डॉक्टर रशीद गिल के ज़रिया से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सैमसन जी हैं हमारे साथ कि वो आज की तलावत करने में रहनुमाई करें। यूहन्ना की इंजील 9वां बाब उसकी आयत से लेकर तो हम 41 आयत तक की तलावत करेंगे। जी पास्टर सैमसन जी, वेलकम, खुशामदीद। जय मसीह की सिस्टर जी, यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आए हम कलाम खुदा को खोलें, हम तलावत करेंगे खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील 9वां बाब उसकी कितनी आयत से लेकर उसकी 24 आयत से लेकर 41 आयत तक, यानी बाब के आखिर तक। जी, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं।
ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا ہوں اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اس سے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں اس سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو وہ کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ آمین آمین۔ آج کے خوبصورت کلام مقدس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آئیے میرے عزیزو، آج کے کلام مقدس کو ہم پاک روح کی مدد سے ڈاکٹر رشید کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں علم الہی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو ویلکم، خوش آمدید کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر۔ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، لیکن وہ یسوع کو گناہ گار ٹھہرانے کی کیا ان کی وجہ تھی، یا کیا ان کا مقصد تھا؟ اس کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں آداب، اور تمام عزیزوں کی خدمت میں سلام جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا سب کو برکت دے اور اپنی پاک روح کا مسا بھیجے، تاکہ ہم اس کی حضوری میں اس کے کلام کو کھول سکیں اور اس سے سیکھ سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی خداوند یسوع مسیح کو کئی وجہ سے گناہ گار سمجھتے تھے۔ پہلی بات جو اہم ہے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خداوند کا بیٹا کہلواتا تھا، اور یہ چیز ان کے لیے ناگوار تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، خدا کی اولاد نہیں، جو کہ عام ایک پاپولر آئیڈیا ہے۔
کہ اگر خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بیوی بھی ہوگی. تو یہ ساری جسمانی باتیں ہیں، لیکن اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب ہم انسانی سوچ سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے اور خدا لامحدود ہے. لامحدود محدود ذہن میں نہیں آ سکتا. یہ ایک منطقی سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. پیدا ماں باپ کے ذریعے کیا ہے. جب میں پیدا کہتا ہوں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اسی کے توسط سے جو ہے وہ خلق ہوئی ہے. وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی خیال ہمارے ذہن میں آئے یا ہمارے ذہن کی سطح سے ٹکرائے اس کو علم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی عقل سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خطا کھاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہماری عقل جو ہے وہ خدا کی عقل سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس خدا کی عقل کا میرا خیال ہے کہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہوگا. اور اتنی تھوڑی عقل کے بعد ہم باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں جو ہماری اوقات سے یا ہماری استطاعت سے زیادہ بڑی ہے. تو خدا کو سمجھنے کے لیے جب تک خدا کا پاک روح مدد نہ کرے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. خدا کو جس نے ظاہر کیا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا پاک کلام ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کو جان پاتے ہیں. اب یہ لوگ خداوند یسوع مسیح سے اس لیے بیر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور سبت کے دن وہ ایسے کام کرتا ہے جو ہیں تو بھلائی کے کام، لیکن شرعی اعتبار سے ان کی شریعت کے مطابق یہ ممنوع ہیں. تو ان 3 وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو گناہگار ٹھہراتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے خیالات کی تشہیر عوام میں کرے یا اس کی پریچنگ کرے یا لوگوں کو یہ بتائے کہ میں وہی مسیحا ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. اور اس 9ویں باب کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جنم کے اندھے کو کوئی شخص بھی خدا کے سوا آنکھیں نہیں دے سکتا، بینائی نہیں دے سکتا. دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جنم کا اندھا ہے. اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس کو بینائی دے سکتی ہے، اور وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا. کیونکہ خدا نے نہ صرف سارا انصاف کا کام اپنے بیٹے کو سونپا ہے بلکہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ روگوں سے شفا بھی دیتا ہے. یہ سارا کام بیٹا کرتا ہے. تو وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہے. مسیحی عقیدے کے مطابق وہ کامل انسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہے.
اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو انسان ہی سمجھتے ہیں، اس کو خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں خدا کہلوانا یا خدا کا بیٹا کہلوانا یہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کو گناہگار تصور کرتے ہیں۔ آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آمین۔ بہت شکریہ، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اگر اور بھی ہمارے ساتھ جو معاون مددگار ہیں، پاسٹر سیمسن ہے، پاسٹر تسیم ہے، اگر وہ بھی کوئی بات کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں تو ضرور ان کے پاس مل کر اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی، یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں بھی جی بھائی صاحب، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میں بھی ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر رشید صاحب سے۔ سر جی، ہمیں یہ بتائیں کہ جو خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ جو فریسی تھے انہوں نے اس شخص سے جس کی آنکھیں کھلی تھی وہ اس سے پوچھ رہے تھے کس طرح تمہاری آنکھیں کھولی گئی، تو اس نے جواب انہیں دیا کہ میں تو تم کو کہہ چکا ہوں لیکن تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ ایک دفعہ جب ایک شخص بتا چکا کہ میری آنکھیں اس شخص نے کھولی ہے، تو دوبارہ پھر اس سے پوچھ رہے تھے بتا تمہاری آنکھیں کیسے کھولی؟ اس نے کہا تھا کہ میں تم کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ تو سر پلیز اس کی وضاحت کریں۔ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اور ہم کلام مقدس میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ فریسیوں نے اس اندھے شخص کو خاص طور پر دوبارہ پوچھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح تمہاری آنکھیں کھولی، تو وہ بتا چکا ہے، لیکن ان کا دوبارہ پوچھنے کا جو مقصد ہے ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ ایک عام سا آدمی جنم کے اندھے کو کیسے بینائی دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ بار بار اس سے سوال پوچھتے ہیں، اور دراصل وہ خود تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت پر پورا عمل کرتے ہیں، ربی ہیں، اور وہ تو یہ کام کر نہیں سکتے، لیکن یہی شخص جو کہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں ایک عام سا آدمی ہے، اس کے پاس یہ اختیار کیسے آیا اور کہاں سے آیا؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو خداوند باپ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے اپنے بیٹے کے ذریعے ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس لیے وہ خود حیرت کا شکار ہے، وہ بار بار تسلی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ اس شخص نے جادو کیا تھا، ٹونا کیا تھا، کالے علم کا استعمال کیا تھا، یا اس میں بدرو ہے۔ تو وہ دراصل اس کی گواہی کو خداوند یسوع مسیح کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ان آیات میں ان باتوں کا تو ذکر نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح خداوند یسوع مسیح کو گھیرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہے، ایسا مواد ہمیں فراہم کرے
کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پکڑ سکیں، اس کو سزا دے سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ یہ آدمی خدا کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور یہ گناہگار ہے، لہذا اس کو واقعی قرار سزا دی جانی چاہیے۔ اس لیے وہ کرید رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ آدمی جس کو بینائی حاصل ہوئی ہے وہ اپنا بیان بدلے، کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکالے جس کو پکڑ کے تو ہم اس بات کا بتنگڑ بنا لیں، اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے کچھ اگلوایا جائے، لیکن وہ آدمی جس کو بینائی ملی ہے، دراصل یہ معجزہ جو ہے یہ مرکزی خیال ہے نویں باب کا، کہ خداوند نے ایک جنم کے اندھے کو اپنے بیٹے کے ذریعے شفا دی ہے اور اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور یہ مثال یا یہ جو معجزہ ہوا ہے اس کا اطلاق آج کی کلیسیا پر بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، آنکھیں تو ہیں لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کبھی بھوکے اور پیاسے کی شکل میں ہمارے گھر پر آ جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں اس کو پہچان نہیں پاتی۔ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، بے شک وہ جب جسمانی اعتبار سے ہمارے گھر آتا ہے تو وہ جسم لے کر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تڑپ اور پیاس ہوتی ہے جو الہی محبت سے ہوتی ہے، اور ہم آدمی کو دروازے پر دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو کھانا نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے گھر سے ٹل جائے۔ ہم کہتے ہیں بابا معاف کر، اکثر ہمارا ایسا رویہ ہوتا ہے، میں ایسے مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دروازے پر جو آیا ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ خود خدا نہیں تو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، میٹھی بات کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کی شکل میں، انسان کی شکل میں آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں کہ آپ واقعی خدا سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اگلوانا چاہتے ہیں اس آدمی سے کہ یہ کوئی غلط بات خداوند یسوع مسیح سے منسوب کرے، تو وہ اس پر الزام دے کر اس کو اذیت دے سکیں، اس کو پکڑوا سکیں، اس کی منادی کو، اس کی بشارت کو ختم کر سکیں۔ اس لیے وہ بار بار اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ سر جی، آپ نے بڑا اچھا آنسر دیا، میں جواب دیا، تھینکس لاٹ۔ آج کی مسئلے پر بھی جو آپ نے بات کی کہ یہ لاگو کرتا ہے، یہ وکیلوں کی طرح وکیل ہوتے تھے نا، وہ کیسے باتیں پھنسانے کے لیے، جی الجھانے کے لیے، منہ سے کہ یسوع کو وہ شخص کو گواہ بنانا چاہتے تھے کہ کس جی طرح ہم اس کو پھنسائیں۔ تو آج کی کلیسیا پر بھی یہ کلام بہت اچھے طریقے سے فٹ ہوتا، لاگو ہوتا۔
थैंक्स लॉर्ड डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत खूबसूरती से और हमें इस कलाम को समझाया। थैंक्स लॉर्ड, हमने बरकत पाई है। यकीन रखता हूँ जितने मेरे बहन भाइयों ने सुना, यकीनन उन्होंने भी बरकत पाई होगी। जी, गॉड खुदा आपको भी बड़ी बड़ी बरकत दे। थैंक यू आमीन। पास्टर सैमसन जी, खुदा आपको बरकत दे। सो डॉक्टर साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपको एक सवाल पे लेके जाऊंगी। जी हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कभी ये दुनिया के शुरू से लेकर ये सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों या उसको शिफा दी हो। सो इसकी वजाहत करें प्लीज। हाँ जी, अच्छा, मैं आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं इसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि आम पॉपुलर थॉट यही है कि खुदा जो है वो गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता या उसका जवाब नहीं देता। असल में वो गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगारों से प्यार करता है। वो लोग जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उनको मानते हैं और छोड़ देते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदा उनकी ना सिर्फ बात को सुनता है बल्कि उसका मस्बत जवाब भी देता है। ये यहूदियों का या आम लोगों का ख्याल था, और कल भी मैंने अयूब की किताब का रेफरेंस दिया था कि उसके 3 दोस्त जो थे वो उस पर यही इल्जाम देते थे कि तुमने कुछ ऐसा गुनाह किया है जिसकी तुम्हें सजा मिल रही। तो ये एक पॉपुलर थॉट था कि गुनाहों की वजह से ही हमें ये सब कुछ जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए किसी भी शख्स को चुन लेता है, उसको तकलीफ में मुब्तला कर देता है या बीमारी में मुब्तला होने देता है, क्योंकि वो उस बीमारी के ज़रिए, उस अज़ियत के ज़रिए अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, अपने मौजज़े दिखाना चाहता है। तो यहाँ भी ये बात है कि ये फ़कीह और फरीसी ये समझते हैं कि गुनाहगार जो आदमी है उसकी दुआ को तो कोई सुनता नहीं है, और खुदावंद यीशु मसीह उनकी नज़र में गुनाहगार है, क्योंकि वो शरीयत को तोड़ता है, और जो शरीयत की मुखालफत करता है वो खुदा का ममसू कैसे हो सकता है। ये एक सवाल है जो उनको परेशान करता है, और इसी वजह से वो कहते हैं कि जो खुदा परस्त है, खुदा परस्त से मतलब ये है जो खुदा को मानता है, उसकी शरीयत को मानता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है, खुदा उसकी सुनता है। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, लेकिन ये कहना कि वो गुनाहगारों की नहीं सुनता, ये मुनासिब नहीं है। वो उन लोगों की ज़रूर सुनता है जो गुनाहों से माफ़ी मांग लेते हैं और उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। दाऊद की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि वो गुनाहगार था, उसकी ज़िंदगी में गुनाह था, मूसा से भी कत्ल हुआ था, उसकी ज़िंदगी में भी गुनाह था। अब्राहम जिसकी वजह से तमाम कौमों को बरकत मिली, उसकी ज़िंदगी में भी गुनाह था। उसने भी अपनी बीवी के बारे में झूठ बोला था। तो खुदावंद यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में इंसानी शक्ल में कोई ऐसा आदमी नहीं जो सच्चा और रास्तबाज हो।
صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات بابرکت ایسی ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ عملی طور پر کلی طور پر راست باز تھا، بلکہ باقی انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئیں، اور بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وقت محدود ہوتا ہے، لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہو گزرا جو کہ گناہ سے پاک اور مبرہ ہو۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو گناہ گار تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کر کے تکفیر کرتا ہے، یہ خداوند کی برابری کرتا ہے، اس سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، کیونکہ ان کی روحانی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہیں، وہ حقائق کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق گناہ گار سمجھتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، لیکن اس کی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بھلائی کے کام نہ کیے جائیں، جنم کے اندھے کو آنکھیں نہ دی جائیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی نہ کی جائے یا اس کو شفا نہ دی جائے، بکاری کو کھانا نہ دیا جائے یا بھوکے کو کھانا نہ دیا جائے، پیاسے کو پانی نہ دیا جائے۔ ان چیزوں کے کلام مخالفت نہیں کرتا، اور کلام کیا ہے؟ وہ خدا کی شریعت ہے۔ لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو ایک مسئلہ بناتے ہیں، اور یہ اپنے طور پر جب اس کی شریعت کی تشریح کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو گناہ گار سمجھتے ہیں، لیکن حیرت کا شکار ہے کہ یہ گناہ گار وہ اپنے طور سے کہتے ہیں کہ اس نے شریعت کو توڑا ہے، اور شریعت کو توڑا ہے تو گناہ گار ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو پھر وہ آنکھیں کیسے دے سکتا ہے؟ ایک شخص کو جو جنم کا اندھا ہے اس کو بنائی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اس مخمصے کا شکار ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ خود ہی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں۔ تو خدا ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ مختار ہے دنیا کا کل اختیار، آسمان اور زمین کا کل اختیار میں نے اسے دے دیا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ ایک ورطۂ حیرت میں مبتلا ہے کہ نہ تو اس کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی خدا پرست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ گناہ گار کہتے ہیں تو ایک گناہ گار ایسے کام دکھا نہیں سکتا، اور خدا پرست اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ شریعت پر کاربند نہیں ہے، وہ سبت کے دن جو ہے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو انسانی عقل سے مبرہ ہے، انسانی عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی۔ تو یہ حیرت کا شکار ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور خدا ان کی زبان سے ہی یہ بات اگلوا دیتا ہے کہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں، اور جنم کے اندھے کی آنکھیں کوئی ڈاکٹر نہیں کھول سکتا، کوئی دنیا کا حکیم نہیں کھول سکتا، یہ خدا کھول سکتا ہے، یہ خدا کا بیٹا کھول سکتا ہے۔ اور یہی چیز خداوند جو ہے ان پر اس معجزے کے ذریعے
آشکارا کرنا چاہتا تھا اور ان کو بتانا چاہتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس کو گناہگار بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ گناہگار تو ایسا کر نہیں سکتا. خدا پرست اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شریعت پر عمل نہیں کر رہا. تو یہ مخمصے کا شکار ہے، یہ ایک کشمکش کا، الجھن کا شکار ہے. اور خداوند ان کو سمجھا رہا ہے اپنے طریقے سے، اپنے معجزے سے، کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات جو ہے وہ کہی کہ یہ لوگ جو ہیں جانتے ہوئے بھی مجھے نہیں جاننا چاہتے. اور اس آیت مبارکہ کا مطلب جو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو، اس کی صفات کو وہ لوگ پہچان سکیں، اس کو گناہ گار نہ جانے بلکہ خدا کا بیٹا تسلیم کریں. امید کرتا ہوں کہ میرے جواب میں. آمین آمین. تھینک یو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کو برکت دے. اور اسی طرح پروگرام کے ٹائم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم بھی ہیں. اگر وہ بھی کوئی ڈاکٹر صاحب سے بات سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہو. بڑی برکت دے ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے. آج کا جو کلام کا حصہ پڑھا گیا ہے اس میں سے میں آپ کا دھیان دلوانا چاہتا ہوں 34 آیت پر. جی آپ کی 34 آیت پر اس میں لکھا ہے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، ایسا کیوں؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم ہمیشہ ہی خدا کی لاڈلی قوم رہی ہے، اور مسیحی ایمان کے مطابق وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یعنی یہ بے قدری کی انتہا ہے کہ اگر آپ کا عزیز آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں. تو یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسری تمام قوموں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتی ہے. مثلا ان کا کھانا مختلف ہے، ان کے طور طریقے مختلف ہیں، وہ عام آدمی کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. ان کی برادری میں یا ان کے قبیلے میں، یہودیوں میں، کوئی آدمی بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ توہین سمجھتے. اور اگر میں تھوڑا سا بے تکلفی سے کام لوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا کی قوم ہے، باقی سارے چاند برا ہے، ہمیں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک تکبر ہے، پرائیڈ ہے، جو ان کو اندھا کر دیتا ہے. اب وہ کہتے ہیں اس آدمی سے جو کہ جنم کا اندھا تھا، جس کو بینائی ملی ہے، کہ تو پیدا ہی گناہوں میں ہوا ہے. اگر اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ رومیوں کا خط اس کا 3 باب، اس میں پولس رسول کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب اس کے جلال سے
محروم ہوئے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپر اور ڈوپر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی خدا نے اس کو اندھا کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ گار تو ہم سبھی ہیں، موروثی گناہ تو ہم سبھی میں موجود ہے. لیکن یہ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی ماننے سے منکر ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس شخص کو باہر نکال دیا. باہر نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے، جس کمرے میں بیٹھے تھے، اس سے باہر نکال دیا، عبادت خانوں سے باہر نکال دیا، اپنے سماجی حلقے سے باہر نکال دیا، یعنی اس کا بائیکاٹ کر دیا. اور بائیکاٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ گار آدمی ہمارے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے، جو پرائیڈ ہے یہ ہماری آنکھوں کو بند کر دیتا ہے. جب ہم متکبر ہو جاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہیں. جب ہمارے پاس اعلیٰ پوزیشن ہوتی ہے تب بھی ہم دیکھتے ہوئے چیزوں کو نہیں دیکھتے. مطلب یہ ہے کہ اس کے صحیح پیرائے میں چیزوں کو نہیں دیکھتے، کیونکہ اس وقت ہمارا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ضرورت مند کے درجے پر رکھ کے دیکھتے ہیں تو حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے، اور جب ہم اوپری سطح پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں. تو پوزیشن جو ہے اور پوزیشن، دو لفظ ہیں، پوزیشن اور پوزیشن. پوزیشن سے مطلب یہ ہے کہ روپیہ، پیسہ، سرمایہ، دولت. اور پوزیشن یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن تو پھر بدل ہی جاتی ہے. وہ دوسرے لوگوں پر حکم چلاتا ہے، دوسرے محکوم ہوتے ہیں، وہ حاکم ہوتا ہے. تو اس کی نگاہ میں جو ہے ایک عجیب سا غرور ہوتا ہے، اور یہ غرور اور تکبر اس کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے. اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص گناہوں کی وجہ سے اندھا تھا. ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، گناہ سب نے کیا. اور داؤد نے یہ کہا ہے کہ خدا نے، میری ماں نے مجھے گناہوں میں جنم دیا. فضل نالائے رب، بخش گناہ سب میرے. تو اس نے کہ میری ماں نے گناہوں میں مجھے جنم دیا، اور بابا آدم کی جو بھی نسل ہے اس پر گناہ کے اثرات موجود ہیں. اور ہم نے پہلے سبق میں، اس بات کے پہلے سبق میں تفصیل حاصل بحث کی تھی کہ موروثی گناہ ہم سب میں موجود ہے. موروثی گناہ تب ختم ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کا وہ گناہ برقرار رہتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے چونکہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، لہذا ان کا گناہ برقرار ہے. اور یہ لوگ آج بھی متکبر اور مغرور ہیں. یہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ سمجھتے ہیں، اور ان کا ورتیرہ، ان کا بیہیویئر دوسرے تمام لوگوں سے انتہائی مختلف ہے. لہذا اس شخص کو بھی وہ نچلے درجے کا آدمی سمجھتے ہیں اور اپنے برابر اہمیت نہیں دیتے.
اس لیے انہوں نے اس کو باہر نکال دیا ہے، یعنی اپنے حلقے سے باہر نکال دیا ہے، اپنے اثر و رسوخ سے باہر نکال دیا ہے، اپنے عبادت خانوں سے باہر نکال دیا ہے، اپنے سماجی سرکل سے باہر نکال دیا ہے۔ اور جب یہ باہر نکلتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو پکڑ لیتا ہے۔ آئندہ آیات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے نام پر کسی کو اذیت دی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، تو خداوند اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ تو باہر نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس اثر سے باہر نکلے اور خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو ایک بیٹے کی شکل میں، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ابدی زندگی حاصل کر سکے۔ واو، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے اور ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ پائے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت بڑھائے۔ تھینک یو سر۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے۔ سو ڈاکٹر صاحب، میرا لاسٹ کویسچن آپ سے ہوگا۔ یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جی، اس کا بھی اس کی وضاحت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اس لیے ہوا کہ وہ ہم سب کے لیے نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہم سب کو جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس کو مسیحا مانتے ہیں، نجات دہندہ مانتے ہیں، ان کے لیے وہ نجات کا باعث بنے۔ اور دوسری بات جو ہے اس کے آنے کا مقصد تھا کہ وہ تمام لوگوں کی عدالت کرے۔ یہ اختیار باپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے، اور یہ پاپولر تھیالوجی ہے جس کو اکثر لوگ جو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں۔ اب چونکہ اس سارے چیپٹر میں، یعنی اس باب 9 میں ایک جنم کے اندھے کی بات ہو رہی، تو اسی رائت سے خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ لوگوں کی جسمانی آنکھوں کے علاوہ روحانی آنکھیں بھی کھول سکیں۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کو پہچان سکیں کہ جس کے مقابل وہ کھڑے ہیں وہ ایک عام شخص نہیں بلکہ وہ انسان کی شکل میں خدا ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عاقل، بالغ اور صاحب نظر سمجھتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان نہ سکے، کیونکہ فقیہ اور فریسی روحانی طور پر، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ بہت بڑے عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ خداوند کو سامنے پا کر بھی اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو پہچان نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پولس رسول جب دمشق کی راہ پہ تھا تو وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور ایک دم یکا یک جو ہے وہ بجلی کوندی اور وہ گھوڑے سے گر گیا اور وہ اندھا ہو گیا۔ اور خداوند نے ایک شخص کو مقرر کیا جس کے پاس وہ جائے اور وہ اس کے لیے دعا کرے اور وہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔
تو جب خداوند ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، کیونکہ اس کے چہرے کے نور سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جاتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھے، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائے، وہ اس کو پہچان نہ سکے۔ اصل میں اس جو آیت کا کانٹیکس ہے وہ پورا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہوئے بھی خدا کے معجزوں کو دیکھ نہیں پا رہے، اور تم سمجھنے سے اور دیکھنے سے قاصر ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہارے مقابل کون ہے۔ خداوند ان کے روحانی اندھے پن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس انداز میں کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کسی گرفت میں نہیں آنا چاہتے، کچھ ایسے لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس آدمی نے شریعت کی مخالفت کی ہے یا اس نے گناہ کیا ہے۔ تو میں چند آیات جو ہے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس جو بات میں نے کی ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اندھے شخص پر ظاہر ہوتا ہے جب اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اصل میں یہ اس باب کا مرکزی خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس معجزے کے ذریعے لوگوں پر اپنے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہے، ان پر آشکارا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ اب یہ اس بات کی کڑی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آنکھیں ہیں، تو ہم کیسے اندھے ہیں؟ کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے، کیونکہ جو آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، جیسے جنم کا اندھا ہے، وہ گناہ گار اس لیے نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ وہ اس لیے گناہ قائم رہتا ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے، اور یہی ان کا گناہ ہے۔ اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھے، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائے، کیونکہ ان کا گناہ قائم اسی صورت میں تو یہ لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے معجزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، لیکن
وہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اس کو خدا کا بیٹا اور مسیحا قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں، تاکہ وہ پہچان نہ سکیں اور وہ مجرم ٹھہرے اور وہ گناہ گار ٹھہرے، تاکہ جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے یا عدالت کرنے کے لیے آئے تو ان کے پاس کوئی اپنے حق میں عذر باقی نہ بچے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ ادا کیے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے جواب سے آپ مطمئن ہوں گے۔ آمین آمین آمین، پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آج کے خوبصورت سیکھنے سکھانے کے مراحل کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اور آئیے میرے عزیزو، اس سارے پروگرام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے ہم، اور ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہے، وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں گے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدم پر خدا آپ نے یہ نہایت قیمتی موقع فراہم کیا جس میں ہم نے آپ کے پاک روح کی ہدایت کے ذریعہ سے اور آپ کے بندہ کی زبانی آپ کے کلام کی گہرائیوں کو آج سیکھا ہے۔ خدم پر خدا فضل بخشے کہ ہم اس کلام کی گہرائیوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کا سبب بنے اور یہ کلام ہماری زندگیوں میں بہت سارا پھل لائے۔ اور خدم پر خدا جتنا وقت آپ کی حضوری میں گزرا ہے اس کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے مدد کی، رہنمائی کی، اور خدم پر خدا آپ کا پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ اب فضل بخشیں کہ یسوع کے نام کے وسیلہ سے ہم جب باقی کاموں کو بھی کریں تو خدم پر خدا ان سب میں یسوع کے نام کے وسیلہ سے فتح یابی کو حاصل کرے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ سو میرے عزیزو، جتنے بھی مجھے یوٹیوب، فیس بک یا شلوک ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، جتنے مجھے گوگل میٹ کے ذریعے سے، جتنے زوم کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو مسیح یسوع میں اسلام کہتی ہوں، اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، اور پاسٹر سیمسن جی تھینک یو سو مچ، پاسٹر ترسیم جی تھینک یو سو مچ۔ سو اپنی ہوسٹ اکثر نمبر کو اجازت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔ جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیشہ کی طرح اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو اور خداوند کے پاک کلام کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ ہم ایک سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ ہم اس کے کلام پوری طرح اپنی عقل کے مطابق سیکھ سکیں اور پاک روح کی ہدایت کے مطابق سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ Yeah.